बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आददा मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम सरमाया इस्लाफ़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारा मौज़ू सुख़न है शेख अकबर, बहरुल हक़ाइक़, लिसानुल हक़ीक़ा, लिसानुल कौम, सय्यदुल मुकाशिफ़ीन हज़रत शेख सैयदना मुहम्मद बिन अली इब्ने अरबी राहिमहुल्लाह मुतवफ़ा 638 सन हिजरिया और आपकी चंद तालीफ़ात। शेख अकबर इब्ने अरबी राहिमहुल्लाह के क्या कहने, जब से आप इस आलम आबो गिल में तशरीफ़ लाए उस वक्त से आपके चर्चे होना शुरू हुए और सदियाँ गुज़र गईं, आज तक अरब व अजम में, शर्क़ व ग़र्ब में आपका चर्चा है। मशरक़ में भी आपके नगमे गूंज रहे हैं, मग़रिब में भी आपका चर्चा हो रहा है। और किसी भी खित्ते के लोग हों, शायद ही कोई ऐसी दूसरी शख्सियत हमें नज़र आती हो तारीख़ में कि जिसका असर इतना ज़्यादा हो, कि जिसका इन्फ्लुएंस इतना हो कि मुख्तलिफ़ लोगों ने उससे मुख्तलिफ़ सतहों पर असर कबूल किया हो। तो शेख अकबर इब्ने अरबी राहिमहुल्लाह के चाहने वाले भी बहुत हैं, और चूँकि जैसा कि होता है कि जो कोई बड़ी शख्सियत होती है, जितनी बड़ी शख्सियत होती है तो उतना ही उसके मुखालिफिन भी मौजूद होते हैं। और वैसे भी कहावत मशहूर है, लिकुल्ली इमामिन मादेह व कादेह, कि हर इमाम को, हर बड़ी शख्सियत को मादेह भी मुयसर होते हैं, तारीफ़ करने वाले, एडमायर करने वाले, और कादेह भी मौजूद होते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले, तनकीद करने वाले, ऐब निकालने वाले भी मौजूद होते हैं। और वैसे भी कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर ज़ी नेमत हसद किया जाता है। तो शेख अकबर इब्न अरबी राहिमहुल्लाह के मुखालिफिन की तादाद भी कम नहीं है। मुवाफ़िकीन, मुहिब्बीन और मुत्तबईन का दायरा तो यकीनन बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुखालिफिन की तादाद भी बहरहाल है, वो भी एक तादाद में पाए जाते हैं, और शुरू से ही हैं, आपके दौर से ही आपके मुखालिफिन थे और आज भी हैं। कुछ लोग जो आपके मुखालिफ हैं वो तो हसद की वजह से आपकी मुखालफत करते हैं, कुछ लोग कम फहमी की वजह से आपकी मुखालफत करते हैं, और कुछ लोग गलत फहमी की वजह से आपकी मुखालफत करते हैं कि आपकी कुतुब के अंदर कुछ इस तरह का मवाद, कंटेंट भी मौजूद है, कुछ ऐसी इबारात हैं कि जिन इबारतों का ज़ाहिर जो है वो शरीयत के मुताबिक दुरुस्त नहीं बनता, तो उसे लेकर वो आप पर एतराज़ करते हैं। तो उसके हवाले से असल बात तो ये है कि आप राहिमहुल्लाह से ऐसी इबारात साबित ही नहीं है। बाज़ उलमाए मुहक्किकीन उसका सीधा सीधा जवाब देते हैं कि आपसे दुरुस्त सनद के साथ, सेहत के साथ वो इबारात साबित नहीं, और जो इबारात साबित हैं उनके अंदर तावीलात, अच्छी तावीलात मौजूद हैं, महमल हसन मौजूद है। तो जब कोई अल्लाह वाला हो और आलिम हो, ज़ी इल्म हो, वो कोई ऐसी बात करे जिसका ज़ाहिर कन्फ्यूज़ करने वाला हो, तो हमें उसका कोई अच्छा महमल तलाश करना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए उस बुज़ुर्ग का कौल है या नहीं, और अगर साबित हो जाए कि उसका कौल है तो फिर अच्छा महमल तलाश करना चाहिए, अच्छे महमल पर महमूल करना चाहिए। खाई ना खाई उसका कोई गलत मफ़हूम निकाल कर मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। तो असल में मिस इंटरप्रेट करने की वजह से भी लोगों ने आपकी मुखालफत की, वरना बड़े बड़े आइम्मा ने आपको ट्रिब्यूट पेश किया है और बड़े बड़े आइम्मा ने आपको तस्लीम किया है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी राहिमहुल्लाह, सिलसिला जो सलासिल अरबा हमारे यहाँ मशहूर हैं, सलासिल तो बहुत सारे हैं लेकिन 4 सलासिल मशहूर हैं, सिलसिला आलिया कादरिया, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, सिलसिला आलिया चिश्तिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया। सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया के शेख व शयूख हैं, पेशवाओं में से एक हैं, उनकी निस्बत से ये सिलसिला मारूफ़ है। शेख व शयूख उनका लक़ब है, शेखुल मशाइख भी उनका लक़ब है। शेख व शयूख शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी राहिमहुल्लाह अवारिफुल मारिफ के मुअल्लिफ भी हैं। हज़रत की आपसे बाकायदा मुलाकात हुई, और जब लोगों ने आपसे पूछा कि इब्ने अरबी के बारे में आप क्या कहते हैं, तो आपने जवाब में फरमाया बहरुल हक़ाइक़, कि ये हक़ाइक़ का समुंदर है। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी राहिमहुल्लाह ऐसे बड़े आलिम और बड़े वली जिनका अपना सिक्का दुनियाए इल्म में, दुनियाए तसव्वुफ़ में राइज है, उनके अपने अफ़कार और आरा को राइजुल वक्त सिक्के की हैसियत हासिल रही है बाज़ार तसव्वुफ़ में। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी राहिमहुल्लाह ऐसी हस्ती भी ट्रिब्यूट पेश कर रही है शेख अकबर इब्ने अरबी को, ये कह कर कि वह बहरुल हक़ाइक़, कि ये हक़ाइक़ का समुंदर है। तो इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि शेख अकबर इब्ने अरबी राहिमहुल्लाह की
وسعت معلومات کا عالم کیا ہوگا، علمی مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شیخ کو ہم ہر حوالے سے جامع پاتے ہیں۔ آپ علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ دونوں کے جامع ہیں۔ جب آپ کی بایوگرافی کو ہم پڑھتے ہیں تو میں نظر آتا ہے کہ آپ نے مختلف اسفار کیے اور متعدد اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، باقاعدہ علم حاصل کیا ہے، یعنی آپ نے باقاعدہ علم ظاہر بھی حاصل کیا ہے۔ جتنے علوم آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں رائج تھے، وہ بھی آپ نے باقاعدہ اساتذہ سے حاصل کیے ہیں۔ علوم باطنیہ بھی باقاعدہ حاصل کی ہیں، اور پھر جو اللہ کی طرف سے آپ پہ خاص عطا، خاص عنایت ہوئی، جو آپ کو علم لدنی اس کے بعد حاصل ہوا، اللہ کی طرف سے جو آپ پر فتح ہوئی، جو معاملات کھلے، اور جو جن کا تعلق کشف کے ساتھ تھا، جن کا تعلق حقائق معرفت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دقائق کے ساتھ ہے، انہوں نے آپ نے اپنی کتابوں کے اندر بیان بھی فرمایا، ان کی ایک الگ بات ہے۔ پھر اس تصوف کے اندر بھی ابن عربی رحمہ اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تصوف میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ پایا ہے۔ تصوف میں بھی ایک ہے تصوف علمی، جسے تصوف نظری بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے تصوف عملی۔ تو ہمیں آپ تصوف نظری، تصوف علمی اور تصوف عملی دونوں کے جامع نظر آتے ہیں۔ دونوں پر آپ نے انتہائی عمدہ انداز میں کام کیا ہے۔ تصوف نظری پر بھی آپ کا شاندار کام ہے، رچ کانٹینٹ ہے آپ کا تصوف نظری پر، تصوف علمی پر۔ باقاعدہ تصوف کو ایک فلسفے کی صورت میں آرگنائزڈ انداز میں، سسٹمیٹائزڈ انداز میں بیان کرنا، یہ تو شیخ اکبر بن عربی رحمہ اللہ کا خاصہ ہے، اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے آپ ہی سے کسب فیض کیا ہے۔ ہر جگہ لوگوں نے آپ کو تسلیم کیا ہے، بڑی تعداد میں آپ کی تعریف میں، آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے میں باقاعدہ کتب لکھی گئی ہیں، اور بعض بڑی شخصیات نے تو باقاعدہ تحقیق کا موضوع ہی آپ کو بنایا۔ آج بھی مختلف ممالک کے اندر، مختلف کنٹریز میں ہمیں آپ کسی ایک خطے تک محدود نظر نہیں آتے۔ مختلف ممالک کے لوگ، جرمنی کے لوگ، فرانس کے لوگ، امریکہ کے لوگ، وہ ہمیں آپ پہ تحقیق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یورپ کے لوگ تحقیق کرتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر خود ہمارے اپنے بلاد کے اندر، برِ صغیر پاک و ہند میں لوگ تحقیق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر عجمی علاقوں میں، عربی علاقوں میں، یعنی اہل اسلام کے ہاں بھی آپ کو قبول عام حاصل ہے، اور اہل اسلام کے علاوہ دیگر وہ لوگ کہ جو فلسفے سے محبت کرتے ہیں یا علم سے محبت کرتے ہیں، علم کا شوق رکھتے ہیں، جو لٹریچر سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ کے کام پر باقاعدہ اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، اکیڈمک کام ہو رہا ہے آپ کی تصنیفات پر، آپ کی تالیفات پر، آپ کی بایوگرافی پر، سوانح حیات پر، آپ کی شخصیت پر، ہر جہت سے کام کیا جا رہا ہے، اور صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور ہمارے بڑے ائمہ کے اندر جو ہے بطور خاص کچھ ایسے امام ہیں کہ جنہوں نے شیخ اکبر بن عربی رحمہ اللہ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ان میں نمایاں ایک تو علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ، دوسرے علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ، تیسرے شیخ صدر الدین محمد بن اسحاق کونوی رحمہ اللہ، چوتھے علامہ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ۔ ان چار حضرات نے تو شیخ اکبر پہ جو کام کیا ہے، ان کے افکار کے حوالے سے، ان کی آراء کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ابن عربی پہ کام کرنے والا یا ابن عربی کو جاننے کی خواہش رکھنے والا ان حضرات کے کام کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کے کام کو نظر انداز کر کے ابن عربی رحمہ اللہ کی تحقیقات کو کما حق کو سمجھنا بہت دشوار ہے۔ تو یہ خود بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کا اپنا بھی بڑا لٹریری ورک ہے، تو انہوں نے اپنی جلالت شان کے باوجود ابن عربی رحمہ اللہ کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا ہے، عنوان تحقیق بنایا ہے، اور ابن عربی پہ کام کیا۔ اسی سے ابن عربی کی شان کا اندازہ لگا لیجئے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کے جب ہم خاندان کو دیکھتے ہیں تو وہ فارسی، مجھے یاد آتا ہے مصرع بڑا ہی، اور کہاوت بھی ہے بڑی عمدہ کہ این خانہ ہمہ آفتاب است، کہ یہ سارے کا سارا گھرانہ جو ہے، یہ سارا گھر ہی جو ہے وہ آفتاب ہے۔ چند آفتاب، چند مہتاب لوگ ہیں۔ شیخ اکبر بن عربی رحمہ اللہ کے والد ماجد کو دیکھیں، آپ کے والد ماجد علی بن محمد نیک پرہیزگار صوفی بزرگ تھے۔ خود شیخ اکبر رحمہ اللہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت نور رحمہ اللہ، وہ بھی نیک صالحہ تھیں، ولیہ تھیں۔ آپ کے چچا صاحب کشف بزرگ تھے حضرت ابو محمد عبداللہ، ان کے بارے میں بھی جو ہے ابن عربی رحمہ اللہ نے خود بڑی تفصیل سے کلام کر رکھا ہے۔ سب کے بارے میں کیا، والد کے بارے میں بھی بتایا ہے، والدہ کے بارے میں بھی بتایا ہے، چچا کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک ماموں آپ کے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، یہ بھی خود ولی تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، ان کا تذکرہ بھی ابن عربی نے بڑے والہانہ انداز میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک دوسرے ماموں حضرت شیخ یحییٰ رحمہ اللہ، جو تلمسان کے بادشاہ تھے، تلمسان خطے کے، پھر اس کے بعد انہوں نے
اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ تصوف کی طرف آ گئے، تجرد کی، زہد کی زندگی اختیار کی اور اس میں ایک مقام پایا، اعلیٰ انہوں نے مقام حاصل کیا، اللہ کے ہاں ولایت کا ایک اعلیٰ مقام انہیں ملا۔ حضرت شیخ یحییٰ رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی ابن عربی نے خود فرما رکھا ہے اپنی کتب کے اندر تفصیل سے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کی بہنیں جو ہیں، دو بہنیں ہیں، ایک ام السعد اور ایک ام العلا فاطمہ، ام العلا اور ام السعد، یہ دو بہنیں آپ کی، ایک ام السعد ہیں ایک ام العلا ہیں۔ یہ دونوں بہنیں آپ کی، یہ بھی جو ہے وہ بہت نیک پرہیزگار تھیں، یہ بھی تصوف کے راستے پر گامزن تھیں۔ شیخ اکبر کی ازواج شادیاں بھی آپ نے کہیں کی ہیں، جن میں سے دو ازواج کا ذکر جو ہے وہ صراحتاً ملتا ہے، ایک حضرت مریم کا اور دوسرا حضرت فاطمہ کا۔ یہ بھی تصوف کے راستے پر گامزن تھیں اور شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ بھی ان کو تعلیم و تربیت کرتے رہتے تھے، تصوف کے راستے میں آپ ان کی رہنمائی کرتے رہتے تھے، یعنی آپ ان کے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے شیخ بھی تھے، ان کے مرشد بھی تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ اولاد میں بھی آپ کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت علاء الدین محمد، دوسرے صاحبزادے حضرت سعد الدین محمد، دونوں ہی صاحبزادے عالم فاضل تھے، نیک پرہیزگار تھے۔ بالخصوص جو دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت سعد الدین محمد ابن العربی، ان کا دیوان بھی چھپا ہوا ہے، عام دستیاب ہے، بڑے عمدہ شاعر تھے۔ ان کا جو شاعری کا دیوان ہے، دیوان ابن العربی کے نام سے پبلشڈ ہے، موجود ہے، لائق مطالعہ ہے۔ جو لوگ شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، بالخصوص عربی شاعری سے، تو وہ ان کے دیوان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ایک صاحبزادی ہیں حضرت زینب رحمہ اللہ، جن کا آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ کم سنی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابن عربی خود کہتے ہیں کہ یہ ان کی کرامتیں آپ نے خود بیان فرمائی ہیں بڑے ہی عمدہ انداز میں۔ آپ اگر جو ہے وہ فتوحات مکیہ جو شیخ کی تصنیف ہے اس کا مطالعہ کریں اور جہاں جہاں انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کے واقعات ذکر کیے ہیں کچھ مقامات پر الگ الگ، تو بندہ پڑھ کر جو ہے انگشت بدندہ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی کم عمری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے اعلیٰ مقام سے نوازا تھا، روحانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی۔ تو الغرض شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کا سارے کا سارا خانوادہ۔ پھر آپ کی ایک روحانی والدہ ہیں حضرت نونہ فاطمہ رحمہ اللہ، ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہے، چند سال آپ ان کے پاس بھی گئے۔ آپ کہتے ہیں 95 برس کی ان کی عمر تھی، آپ نے اپنے بچپن میں ان سے استفادہ کیا، لڑکپن میں تو، اور خود بتاتے بھی ہیں کہ 95 برس کی عمر تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا چہرہ تر و تازہ اور ایسے 14 سال کی جیسے لڑکی ہوتی ہے، ینگ ایج، سکن گلوئنگ تھی ان کی، تقوی کی وجہ سے، علم پر عمل کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے، تقوی کی برکت سے ان کی شادابی رعنائی میں کوئی کمی نہیں آئی، اتنی عمر کے باوجود گلوئنگ سکن تھی ان کی۔ اور وہ حضرت نونہ فاطمہ رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ وہ بندہ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ احمق ہے، الاحمق من لا یعرف ربہ، جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ احمق ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ حمقاء سے تعبیر کیا کرتی تھیں۔ اور آپ کی والدہ حضرت نور کو بھی باقاعدہ کہتی تھی کہ آپ ان کی والدہ ہیں نسبی اور میں ان کی روحانی والدہ ہوں، ابن عربی رحمہ اللہ کی۔ تو ان ابن عربی رحمہ اللہ نے خود بھی ان سے استفادہ کیا ہے، اور ابن عربی رحمہ اللہ کی سگی والدہ جو ہے حضرت نور رحمہ اللہ، انہوں نے بھی حضرت نونہ فاطمہ رحمہ اللہ سے استفادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس الغرض حضرت شیخ کا سارا خانوادہ ہی ہمیں چند آفتاب چند مہتاب نظر آتا ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا جب تو میں بیمار ہو گیا تو میں نے غشی کی حالت میں تھا، غشی کی حالت میں نے خواب دیکھا کہ اندر کچھ ایسی کریہ الصوت چیزیں ہیں جن کی آواز بھی بھیانک ہے اور ان کی شکلیں بھی بھیانک ہے، وہ مجھ پر حملہ کر رہی ہیں، اور کوئی حسین و جمیل شخصیت آتی ہے اور وہ حسین و جمیل شخصیت آ کر ان کریہ الصوت والمنظر چیزوں کو مجھ سے دور کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے۔ تو میں اس حسین صورت سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ آگے سے مجھے وہ حسین صورت یہ کہتی ہے کہ میں سورہ یاسین ہوں، تم سے ان کو دور کر رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی یہ بات ہوئی فوراً میری آنکھ کھل گئی، غشی جو مجھ پہ طاری تھی مجھے اس سے افاقہ ہو گیا، تو میں نے دیکھا میرے والد ماجد میرے سرانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو اور پھر مجھے شفا حاصل ہو گئی، والد بڑے خوش ہوئے، میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ سورہ یاسین کی کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنس ہے کہ سورہ یاسین بندے کو روحانی امراض سے بھی بچاتی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جسمانی امراض سے بھی شفا کا ذریعہ ہے، جبکہ واقعی اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے صدقے دل سے حسن اعتقاد سے پڑھی جائے تو جسمانی روحانی دونوں طرح کے امراض کو دور کرنے کا باعث ہے سورہ یاسین۔
ایک اس واقعے سے یہ پتہ چلا۔ دوسرا اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ والدین کی اولاد کے حق میں دعا کی کتنی اہمیت ہے، کہ حضرت شیخ کے والد ماجد آپ کے سرانے کھڑے ہو کر جب آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی برکت ظاہر ہوئی، اور حضرت شیخ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے اذن سے شفا یاب ہو گئے۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کے واقعات تو خیر ایک سے ایک ہیں، آپ کے جتنے واقعات، آپ کی شخصیت کے بارے میں جتنا پڑھا جائے، جتنا دیکھا جائے، تو جتنے محیر العقول آپ کے واقعات ہیں، سٹننگ، مائنڈ بلوئنگ، ایسے الفاظ بالکل صادق آتے ہیں آپ کی شخصیت کے احوال پر، آپ کے مناقب پر، اور بڑے بڑے علماء نے آپ کو الشیخ الاکبر کا لقب دیا ہے۔ تاریخ میں ایک ہی بزرگ ہیں جو اس نام سے ملقب ہیں، جنہیں الشیخ الاکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑے شیخ، اور وہ حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ ہیں۔ حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ پہ ہم سرمایہ اسلاف کی ایک ایپیسوڈ پہلے بھی کر چکے ہیں، ایپیسوڈ نمبر 4، وہ بھی جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ ARYQ TV چینل پہ جا کے سرمایہ اسلاف پلے لسٹ میں دیکھیں گے تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ کی کئی کتابوں کا تعارف ہم نے اس میں کرایا ہے تفصیل سے، تو وہاں پر آپ ان کتابوں کے بارے میں حضرت شیخ کی معلومات حاصل کریں۔ آج ہم چند ان کتب کا ذکر کر دیتے ہیں جن کا ذکر ہم نے اس پروگرام میں نہیں کیا تھا۔ سینکڑوں تالیفات ہیں حضرت شیخ کی۔ ایک کتاب ہماری میز کی زینت ہے، کتاب الحجب کے نام سے، اس میں آپ نے حجابات پر، پردوں پر گفتگو کی ہے، حجابات نورانیہ پر بھی اور حجابات ظلمانیہ پر بھی۔ حجابات کے موضوع پر سب سے عمدہ، سب سے جامع کتاب حضرت ابن عربی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ جس طرح اس میں تفصیل سے کلام فرمایا گیا ہے، جامع انداز میں کلام فرمایا گیا، آپ کو کہیں اور اس طرح یکجا نہیں ملے گا۔ کتاب الحجب انتہائی شاندار کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ دوسری کتاب اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کتاب الہو کے نام سے، اس میں بڑے عمدہ انداز میں آپ نے الہو پر جو گفتگو کی ہے، اس کے متعلقات پر بڑے شاندار انداز میں کلام فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ کی ایک اور کتاب جو ہے، آپ کی 4 کتابیں ہیں، 4 رسائل کا مجموعہ ایک جلد میں بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک کتاب الالف ہے جسے کتاب الاحدیہ بھی کہا جاتا ہے، دوسری کتاب الازل ہے، تیسری کتاب البا ہے، چوتھی کتاب الحروف الثلاثہ ہے۔ یہ علم الحروف کے بھی چونکہ حضرت شیخ جو ہے وہ عالم تھے، تو علم الحروف کے والے سے بڑی شاندار کتاب، بڑی عمدہ کتابیں ہیں یہ چاروں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاسراء الی المقام الاسریٰ کے نام سے، جسے کتاب المعراج بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ روحانی معراج کے والے سے بڑا عمدہ کلام فرمایا ہے، لائق مطالعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ کی ایک کتاب ہے کتاب العبادلہ کے نام سے، اس میں آپ نے عبداللہ نام اور اس کے متعلقات اور روحانی مناسب اور روحانی مقامات کے والے سے بڑا شاندار کلام کیا، بھی لائق مطالعہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک کتاب حضرت شیخ کی ہے شجون المسجون و فنون المفتون، اس کتاب میں آپ نے مواعظ بیان کیے ہیں، مختلف نصیحتیں، اشعار بھی ہیں، اور اس میں ترغیب بھی دی ہے، مختلف اچھے اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، متفرق موضوعات پر ہے، بڑی شاندار عمدہ کتاب ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ کی ایک اور کتاب ہے مشاہد الاسرار القدسیہ و مطالع الانوار الہیہ، یہ بھی تصوف کے موضوع پر انتہائی شاندار کتاب، لائق مطالعہ کتاب۔ ایک اور کتاب حضرت شیخ کی محاضرۃ الابرار و مسامرۃ الاخیار فی الادبیات والنوادر والاخبار، یہ بھی انتہائی شاندار کتاب ہے، عمدہ انداز میں مواعظ ہیں، ترغیب ترہیب، تصوف کے موضوع پر بہت شاندار کتاب۔ حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی یہ کتابیں جو ہے بہت شاندار کتابیں ہیں، تصوف کے حوالے سے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ کی ایک فہرست ہے الفہرست کے نام سے، آپ نے اپنے شاگرد رشید حضرت صدر الدین محمد بن اسحاق کونوی رحمہ اللہ، آپ کے شاگرد رشید بھی ہیں اور آپ کے سوتیلے بیٹے بھی ہیں، ربیب ہیں آپ کے، ان کو آپ نے فہرست بنا کے دی تھی اپنی کتابوں کی، تقریباً 250 سے زائد کتابوں کی آپ نے اپنی کتب کی فہرست بنائی تھی جو الفہرست کے نام سے۔ اور ایک حاکم تھے، ان حاکم نے آپ سے آپ کی کتابوں کی اجازت طلب کی تھی تحریری طور پر، تو انہیں آپ نے ایک اجازت تحریری طور پر دی تھی، بذریعہ ڈاک بھیجی تھی الاجازہ کے نام سے، اس میں بھی تقریباً 250 سے زائد کتابوں کا نام ہے۔ تو وہ اس وقت ایک ہی جلد میں الفہرست والاجازہ کے نام سے اکٹھی پبلش جو ہے وہ کتابی صورت میں مطبوع ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت، ہماری میز کی زینت ہے، بہت شاندار کتاب ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرمایہ اسلام ہمارے اس پروگرام کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم جس شخصیت کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ اس شخصیت کی کتابوں کو ہی ہم ڈسپلے کریں، انسرٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہماری میز کی بھی زینت ہوتی ہیں، کتابیں آپ کو نظر آتی رہتی ہیں، تاکہ ہمیں کتابوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوں، کتابوں کی زیارت بھی کریں اور ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ان سے رغبت پیدا کریں اور ان کتابوں سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے شاگردوں کی جہاں تک بات ہے تو ایک شاگرد کا ذکر تو میں نے کر دیا، حضرت صدر الدین کونوی رحمہ اللہ، دوسرے بڑے مشہور شاگرد ہیں شیخ اسماعیل، تیسرے بڑے ہی مشہور شاگرد ہیں آپ کے حضرت عبداللہ بدر الحبشی رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں، لیکن یہ 3 انتہائی نمایاں نام ہیں اور آپ کی کئی کتب اور رسائل کی تالیف کا سبب یہ حضرات ہیں، اور جا بجا حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ ان کا ذکر کرتے بھی رہتے ہیں۔ اساتذہ بھی آپ کے ایک سے ایک ہیں،
70 سے زائد اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا ہے، جن میں سے چند ایک کے نام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبدالحق اشبیلی رحمہ اللہ، جن کی احکام پر کتاب احکام فقہیہ پر الاحکام الکبریٰ بھی مشہور ہے، الاحکام الوسطیٰ بھی مشہور ہے، الاحکام الصغریٰ بھی مشہور ہے، آپ کے استاد ہیں۔ اسی طرح جو ہے حضرت عبدالرحمن سہیلی رحمہ اللہ، جنہوں نے سیرت ابن ہشام کی شرح لکھی ہے، رغد العنف کے نام سے چھپی عام دستیاب ہے، وہ بھی آپ کے شیخ ہیں، استاد ہیں۔ ابن رشد بڑے مشہور فلسفی ہیں، بدایت المجتہد ان کی کتاب مشہور ہے فقہی مکاتب فکر کے مقارنے پر اور ان کی مختلف آراء پر۔ ابن رشد آپ کے شیخ ہیں، آپ نے خود ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو الوائل ابن العربی، جو قاضی ابن العربی مالکی رحمہ اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، وہ بھی حضرت شیخ کے استاد ہیں۔ تو یوں قاضی ابن العربی رحمہ اللہ آپ کے دادا استاد بنے حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کے۔ ابو طاہر سلفی رحمہ اللہ بھی آپ کے شیخ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ اور حضرت محدث ابن عساکر رحمہ اللہ، ان سے آپ کو اجازت عامہ حاصل تھی، ان سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا۔ باقاعدہ اس طرح ملاقات کر کے قرات اور سماعت تو نہیں کیا، لیکن اجازت عامہ بہرحال آپ کو ان حضرات سے حاصل تھی۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کے اساتذہ بھی ہمیں چند آفتاب چند ماہتاب نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس